वॉलपेट एक राइटर है वेरी फेमस, उसने कायद अज़म पे भी, नेहरू के ऊपर भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर भी उसने बुक्स लिखी हुई हैं, क्योंकि ये 4-5 काम आप करें तो ओवरऑल आपकी जो डे टू डे प्लानिंग है वो लाइफ में बेहतर होगी। तो हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी लाइफ में इंप्रूव करना चाहता है ना, जैसे यहाँ के बिहेवियर्स और हैं, एशियन बिहेवियर और है, यूरोपियन बिहेवियर और है, चाइनीज़ बिहेवियर और है। बेसिकली आपका स्किल है क्या, सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना। यानी आप अपना अगर इमेज बेहतर रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे लोगों के लिए लाइफ में, तो आप जल्दी वो काम कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट, और इट इज़ रिलेटेड टू ईच एंड एवरी वन। हर बंदा ज़िंदगी में अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव ज़रूर करना चाहता है, ऐसा ही है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि पर्सनैलिटी क्या चीज़ होती है पहले तो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा बहुत पूछूंगा तो क्विकली आंसर करना है, अगर कोई इफ़ समबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट तो उसको क्विकली आंसर करना है। आप क्या समझते हैं कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? एनीवन? जो पर्सनैलिटी है जिसको हम डेवलप करना चाहते हैं, क्या वो किस चीज़ का नाम है पर्सनैलिटी? बेसिकली लाइफ में आपका एक पर्सन होता है ना, आप एक इंसान हैं, और इंसान का जो उसकी बातचीत, बिहेवियर, उसका माइंड, उसका एक्यूमेंट, शार्पनेस ऑफ माइंड, जहानत, जो बोलचाल है, फिर करेक्टर, मोरालिटी, ये सब चीज़ें एनकम्पैसेस इनटू वन वर्ड, दैट इज़ पर्सनैलिटी, राइट। तो हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी लाइफ में इंप्रूव करना चाहता है ना। जो जहीं बचपन से हम पैदा होते ही थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा होता है तो वो देखता है और कम्पीट करता है, तो अपने आप को हर बंदा इंप्रूव करना चाहता है। तो नाउ दिस इज़ द टॉपिक टुडे कि अगर हमने अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है, और दैट इज़ फॉर श्योर कि एवरीवन वांट्स टू डू इट, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमें पहले उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमें समझना चाहिए कि हमारी जो पर्सनैलिटी है और हमारा जो पर्सन है वो काम कैसे करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है जो आपको पर्सनैलिटी बनाती है? आपकी ब्रेन। तो आपका जो ब्रेन है और माइंड है वो किस तरह काम करता है। अगर आपको ये पता होगा कि मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है, फिर ही आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे कि थोड़ा सा माइंड कैसे काम करता है इंसान का, और वो किस तरह सोच होती है। पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा जो आस्पेक्ट है, दैट इज़ योर साइकोलॉजी। आपकी जो साइकोलॉजी है वो किस तरह काम करती है। बहुत सारी चीज़ें आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग आपको हो कि किस तरह मैं सोचता हूँ, या मेरी जो अपब्रिंगिंग है, या मैं जो सोच के जो काम करता हूँ, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर ही आप उन चीज़ों को कंट्रोल करके ग्रेजुअली यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर पर्सनैलिटी, इम्प्रूव अपॉन योर वे ऑफ लिविंग। जिस तरह आप रहते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आखिर में एक थोड़ी सी जो है ना डे टू डे जो आपकी टिप्स हैं वो भी मैं दूंगा आपको, जो कि सोची समझी टिप्स हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने कोई सोच के खुद ही घर में बैठ के कमरे में सोच के उसको शायरी की तरह क्रिएट कर लिया। इट्स अ क्रिएटेड थिंग। तो 6-7-8 चीज़ें हैं जो इंसान अगर करे डे टू डे बेसिस पे, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी वर्किंग जो है, आपकी डे टू डे लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम क्विकली पहले देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स। तो मैं जहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह होंगी वो मैं स्किप करता जाऊँगा थोड़ा थोड़ा बता के। द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी बेसिकली 2 चीज़ें हैं, पैटर्न ऑफ करेक्टरिस्टिक थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। जो आपका बोलने चालने का और सोचने का जो तरीका होता है उसको भी पर्सनैलिटी कहते हैं। और दूसरा उसमें है सम ऑफ बायोलॉजिकली बेस्ड लर्न बिहेवियर। जो बायोलॉजिकली बेस्ड आपका लर्न बिहेवियर है, जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद वो ज़िंदगी में बाहर आगे निकलना शुरू करता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो लर्न करता है। वो जो आपकी सारी लर्निंग है दैट इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है। ये उसको जस्ट एक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद एक है लेक्सिकन हाइपोथेसिस, ठीक है। लेक्सिकन हाइपोथेसिस क्या कहता है? बेसिकली लेक्सिकन हाइपोथेसिस ये कहता है कि किसी भी सोसाइटी में जितने भी आपके बिहेवियर्स होते हैं उस सोसाइटी के अंदर, हर सोसाइटी के एक स्पेसिफिक पेकुलियर सर्टन काइंड ऑफ बिहेवियर्स हैं जो हर सोसाइटी में, जैसे यहाँ के बिहेवियर्स और हैं, एशियन बिहेवियर और है, यूरोपियन बिहेवियर और है, चाइनीज़ बिहेवियर और है। लेकिन लेक्सिकन जो थ्योरी है या लेक्सिकन जो हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि जितने भी बिहेवियर्स होते हैं किसी सोसाइटी में वो एनकोड हो जाते हैं उस सोसाइटी की लैंग्वेज के कोड्स में। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को हम कहें कि जी पाकिस्तान के हिसाब से हम अगर देखें तो हम कहेंगे यार यहाँ पे ईगोइस्ट बड़े हैं, मेल शोविनिज्म बड़ा है,
تو ایک دم آپ کو سمجھ آ جائے گا، اگر کسی کو یہ سمجھ آتی ہے ٹرم تو وہ سمجھ جائے گا کہ یار یہاں پر میلز جو ہیں وہ ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. تو ایک ورڈ بن گیا نا، ایک میل شوونزم کا ورڈ بن گیا. تو وہ یہ لیکسیکن جو ہائپوتھیسس ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا بیہیویئر ہے، اگر انسان کے بیہیویئر کو آپ نے دیکھنا ہے، اس سوسائٹی کی یا ورڈنگس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سوسائٹی میں یہ بیہیویئر ہے. کوئی بیہیویئر ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی ورڈ ضرور ہوگا. تو وہ انکوڈنگ ہو رہی ہے بیسیکلی. پہلے وہ انسان کا بیہیویئر تھا، تو جب لینگویج بنتی گئی تو اس میں وہ انکوڈ ہوتا گیا. تو اس طرح کر کے یہ ایک بیسک آسپیکٹ ہے. اس سے پھر جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے ڈفرینٹ بیہیویئرز نکال لیے انسان کے، کہ نارملی سائیکولوجیکلی اسپیکنگ اور ادروائز انسان کے بیہیویئر ہیں کتنے. تو وہ کیا ہے، 5 فیکٹرز ماڈل، اوشن جسے کہتے ہیں. تو اس سے انہوں نے 5 فیکٹر ماڈل نکال لیا ہے. انہوں نے کہا کہ انسان کے یہ 5 مین بیہیویئر ہیں، یعنی مختلف جو بیہیویئرز ہیں، جو ہمارا رہنے کا جو طریقہ کار ہے انسانوں کا، ہیومن بینگز کا. تو ایکسپرٹس نے پھر 5 ایریاز نکال لیے کہ ان 5 ایریاز میں ہی ڈفرینٹ ہیومن بینگز جو ہیں وہ فال کرتے ہیں. اس کو انہوں نے اوشن کا نام دے دیا. اوشن سے کیا مطلب ہے؟ اوشن سے مطلب ہے، پہلا ہے اوپننیس ٹو ایکسپیرینس. تو ایک انہوں نے کہا ایک بیہیویئر کی ٹائپ یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں اوپننیس ٹو ایکسپیرینس. یعنی کچھ ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے اور ہر سوسائٹی میں ہوتے ہوں گے جو ایکسپیرینس سے اوپن ہیں، یعنی ایکسپیرینس کو پازیٹیولی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اوپننیس ٹو بیہیویئر اگر ایک ہے تو اس میں انہوں نے 2 کیٹیگریز بنا دیں. انہوں نے کہا اف یو آر، اگر آپ کا اوپننیس ٹو ایکسپیرینس کا لیول جو ہے ہائی ہے تو پھر آپ انوینٹیو اور کیوریس ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایکسپیرینس کرنا اچھا سمجھتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کہیں کہ اچھا یار وہ ادھر آج ایک نئی جگہ پہ چلتے ہیں، تو کچھ بچے کہیں گے کہ نہیں پاپا میں نے نہیں جانا. تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہی از ناٹ اوپن ٹو ایکسپیرینس. مائی اون چائلڈ، جو بیٹا تھا میرا، ابھی وہ ماشاء اللہ ہی از BS کر رہا ہے. جب وہ چھوٹا تھا تو اس کو ہم کہتے تھے نا جانا، تو وہ کہتا تھا میں نہیں جاتا. تو ہم کہتے تھے یار یہ کیا چکر ہے اس کو، تو ہم بہت فورس کرتے تھے. وہ جب تک وہ اپنی ہوش میں نہیں آ گیا وہ نہیں گیا. تو ناؤ اس کی پرسنالٹی اسی طرح کی ہے، یعنی ہی از کیا ہے، انوینٹیو ہے اور کیوریس ہے. سوری وہ الٹ میں کیا گیا، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو وہ انوینٹیو ہے، یعنی اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اس میں پھر انوینٹ کر سکتا ہے وہ، اور وہ کیوریس ہوگا چیزوں کے بارے میں اگر وہ اوپن ہے. اگر اس کا لو لیول ہے تو پھر وہ کوشس اور کنزرویٹو ہے. تو یہ دونوں ٹائپس ہوتی ہیں، اور یہ دس از ون ٹائپ. اچھا، اس میں کوئی نیگیٹو اور پازیٹیو چیز نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس وقت اس طرح کی فیلنگ میں نہیں آپ لوگوں نے آنا کہ میں تو اس طرح کا ہوں یا میں تو اس طرح کی ہوں، تو میں تو پتہ نہیں لو ہو گیا اور اس طرح ہو گیا. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سارے سکسیسفل لوگ دنیا میں وہ بہت زیادہ کانشیس اور کنزرویٹو تھے. ایک ویل ڈوران ایک بہت بڑا رائٹر ہے، اسی طرح ایک اور بھی بہت سارے رائٹرز ہیں جو بہت کانشیس تھے لائف میں. دے آر ویری یعنی شرمیلے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. بہت سارے ایکٹرز دنیا میں وہ بہت شرمیلے تھے، شرمیلے ہیں آج بھی، یعنی وہ ایکٹنگ بہت اچھی کرتا ہے. ال پچینو کا نام سنا ہوا کسی نے؟ گاڈ فادر ایک مووی بنی جس کا ایک جو تھا وہ ال پچینو تھا. ہی از بہت بڑا اس کو ایکٹر سمجھا جاتا ہے، لیکن عام لائف میں ہی کین ناٹ انٹریکٹ ود دی پیپل، ہی از ویری شائے. لیکن جو ہی اس کو وہ رول دیتے ہیں نا تو وہ اس کی ایک کوالٹی ہے وہ سامنے آتی. تو شرمیلا ہونا، کانشیس ہونا، کنزرویٹو ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. بٹ دس از ون ٹائپ، اس کے اپنے پوائنٹس اور آگے. اسی طرح دوسرا ہے، اس میں کہتے ہیں کانشیسنیس. کانشیسنیس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس. اب اویئرنیس کا اگر لیول ہائی ہے تو وہ بندہ ایفیشینٹ آرگنائزڈ ہوگا. اگر آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ بہت زیادہ اویئر ہونا چاہتا ہے، یا وہ نیوز پیپر پڑھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اسے پتہ ہے، تو اس کو آپ آرگنائز کرنے کا کام دیں گے، وہ بہتر کرے گا اور ایفیشینٹ زیادہ ہوگا. اگر اس کا لو لیول ہے، وہ چیزوں کا اس کو نہیں پتا، تو وہ ایزی گوئنگ ہوگا، کیئرلیس ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح تیسرا بیہیویئر جو ہے دیٹس ایکسٹراورژن، یعنی وہ سوشلائزیشن. اب کچھ بچے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سوشلائز کرنا چاہتے ہیں. شروع سے نظر آتا ہے کہ یار یہ بچہ بڑا سوشل ہے. آئی واز ویری سوشل. جب میں چھوٹا تھا تو میں بہت سوشل تھا. میرے گھر والے تنگ آ جاتے، جہاں میں جاتا تھا وہاں پہ ایک فرینڈ ہوتا تھا میرا. آج بھی میرا آئی ہیو نمبر آف فرینڈس، بے شمار لوگ دوست ہیں. اس کا کیا ہے کہ اگر وہ ہائی لیول تھا تو آؤٹ گوئنگ، انرجیٹک، تو آئی واز آلویز ویری آؤٹ گوئنگ. اسی طرح اگر لو لیول ہے تو وہ سولیٹری ہوگا، ریزروڈ ہوگا، اس کا بیہیویئر ریزروڈ ہوگا. ٹھیک ہے.
اس کو میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کو نیگیٹو پازیٹیو نہ سمجھیں. قائد اعظم جو تھے، قائد اعظم جو کہ بہت ہی زبردست پرسنالٹی سمجھی جاتی ہے، اور اس کے اوپر والپیٹ ایک رائٹر ہے جس نے قائد اعظم پہ بک لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، والپیٹ ایک رائٹر ہے ویری ویری فیمس. اس نے قائد اعظم پہ بھی، نہرو کے اوپر بھی، ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر بھی اس نے بکس لکھی ہوئی ہیں، اینڈ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دی اتھارٹیز آن قائد اعظم. تو اس نے جو پرسنالٹی اس میں بتائی ہوئی ہے قائد اعظم کی، وہ بہت ہی زبردست پرسنالٹی، ویری امپریسو. بٹ ہی واز ناٹ آؤٹ گوئنگ، ہی واز ریزروڈ. یعنی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وین ہی واز ویری سک، تو ایک وہ کوئی جرنلسٹ تھا، اس نے کہا کہ جی میں نے انٹرویو کرنا ہے، تو بڑی مشکل سے انہوں نے ٹائم دیا بیکاز ہی واز ناٹ اوکے. تو وہ جو گھر چلا گیا ان کے جہاں پہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا جی میں نے انٹرویو کرنا ہے تو آپ آئیں. تو انہوں نے کہا کہ نو یو کم ٹمورو بیکاز میں تو تیار ہی نہیں ہوں آج. تو انہوں نے کہا جی اب تھوڑا سا، انہوں نے کہا نہیں میں اس طرح تیار نہیں ہوتا، آئی ٹیک ٹائم. وہ اگلے دن وہ آیا، وہ 3 پیس پہنا ہوا، ٹائی لگائی، اس طرح کر کے ایسے بیٹھے جیسے بالکل فیٹ بنا. تو وہ یعنی ہی واز ناٹ اوپن ٹو، سمجھ لیں کرٹیسزم کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ ہی واز ناٹ اوپن ٹو پبلک، کہ لوگوں کے سامنے وہ پبلک میں اوپن نہیں ہوتے تھے. ہی واز ویری ریزروڈ. انگریزوں نے ان کو بہت زیادہ نیگیٹو اس زمانے میں لکھا، بعد میں ان کا پتہ چلا کہ ہی واز اے جیم آف اے پرسن بیسیکلی. وہ جو تھا وائس رائے جو تھا، آخری وائس رائے کون تھا پاکستان؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. ماؤنٹ بیٹن نے ان قائد اعظم کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو ورڈز لکھے. انہوں نے کہا ہی از ویری اسٹبرن، یہ وہ، بیکاز ہی سیڈ کہ میں 6 گھنٹے بات کرتا رہا ان سے، اور انہوں نے 6 گھنٹے سنتے رہے. آخر میں اس نے کہا کہ جی آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ایگری، اتنا ہی صرف کہہ کے چلے گئے وہ. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان بن گیا. اگر وہ کمپرومائز میں آ جاتے، اس طرح آ جاتے، تو آج وی وڈ ناٹ ہیو دیٹ سیپریٹ ہوم لینڈ ٹوڈے ود اس. تو اس طرح وہ ایک یہ کوالٹی ہو جاتی. ایک پھر کچھ لوگ ہیں ایگریبلنس کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ جس کو کہتے ہیں. اس میں اگر ہائی لیول ہے تو وہ بندہ فرینڈلی کمپیشنیٹ ہوگا، نہیں ہے تو وہ کمپیٹیٹو ہوگا اور آؤٹ اسپوکن ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ جو آپ کا ہے وہ فرینڈلی نہیں ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیگیٹو ہی جائے گا اس کی لائف میں. ہی از کمپیٹیٹو، ہی از آؤٹ اسپوکن، ہی مائٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی اے ویری گڈ ڈبیٹر. بہت زبردست ڈبیٹر بن جاتے ہیں ایسے لوگ جو ایگریبل نہیں ہیں، جو گھر میں پرابلم ہوتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں یار بدتمیز بڑا بچہ ساڈا، لیکن کئی دفعہ آپ دیکھیں وہ بدتمیز بچہ جو ہے نا، وہ بڑا ہو کے جب اس کی پرسنالٹی نکھر کے آتی ہے تو ہی از ویری آؤٹ اسپوکن. اس کو شرم نہیں آتی، وہ کھڑے ہونے میں پرواہ نہیں کرتا کسی کی. لائک ہٹلر کا آپ کو پتا ہے کہ ہٹلر از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دی بیسٹ ڈبیٹرز ایور. ہٹلر نے بہت سارے لوگوں کو تقریباً پاگل کر دیا نا اس نے کر کے. لیکن اپنی جو اس نے ہٹلر کی جو بک ہے، ہٹلر نے جو اپنی لائف میں بک لکھی، اس کا کیا نام ہے؟ یہ میں ساتھ ساتھ اس لیے ریفلیکشن آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پک کرتے رہیں اور کبھی بندے کے کام آ جاتی ہیں. ہٹلر نے اپنی زندگی پہ خود ایک بایوگرافی لکھی ہوئی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ مین کیمپ. کس نے کہا یہ؟ ہو از دس؟ گڈ، ویل ڈن. یہ بہت زبردست چیز ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتا. مین کیمپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا کیا ہے؟ مین کیمپ از اے جرمن ورڈ نا، اس کا مطلب ہے مائی اسٹرگل. ٹھیک ہے، یہ اس نے کس وقت لکھی؟ جب وہ 1923 میں ہٹلر along with a general اس نے ایک موومنٹ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی. there he was arrested, he was put into the jail where he spent about 13 months. ان 13 months میں ہٹلر نے اپنی جو فلسفی لائف جو بھی وہ سمجھتا تھا زندگی کے بارے میں وہ اس میں لکھی. اسی میں اس نے جیوز کا اور یہ سارا ذکر کیا ہوا ہے. تو اس نے وہ لکھی، اس کا نام تھا مائن کیمپ. ٹھیک ہے، تو ہٹلر جو ہے وہ اس نے جو اپنی لائف کا بچپن کا حصہ بتایا ہے، سارا سسٹم بتایا. اس نے یہ بتایا کہ I never had an agreement with my father. یعنی وہ کہتا میں نے اپنے باپ کی کوئی بات نہیں مانی. اس نے تقریباً اسی طرح کی بات لکھی ہوئی ہے. اور اس نے کہا کہ my father wanted me to become a bureaucrat because he himself was a bureaucrat. تو اس نے اس کو ریزسٹ کیا. he wanted to become an ہٹلر کیا بننا چاہتا تھا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ مین کیمپ کس نے کہا تھا؟ ہٹلر کیا بننا چاہتا تھا بچپن میں؟ He wanted to become an artist. وہ ڈرائنگ سمجھتا تھا میری بہت اچھی ہے، تو اس نے وہ آرٹسٹ بننا چاہتا. اس کے باپ نے بہت زور لگایا بٹ ہی لینڈڈ اپ. وہ تو اس کے حالات ہی خراب ہو گئے، وہ مزدوروں کا لیڈر بن گیا بعد میں. لیکن وہ ویانا گیا، اس نے آرٹ کا ٹیسٹ دیا تو وہ اس میں فیل ہو گیا، جس سے وہ بہت ڈیجیکٹڈ ہوا. اس نے کہا کہ یہ میرا تو مجھے انہوں نے ڈرائنگ ہی نہیں مانی. اور آفٹر ورڈ وہ پھر لیڈر بن گیا بہت بڑا. لیکن اس کی جو ڈبیٹ کی جو پاور تھی وہ بہت زبردست تھی. اینڈ ہی واز نیور اے ڈبیٹر. وہ کوئی کلاس میں کوئی اسکولوں سے یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا بچہ نہیں تھا. 8ویں 9ویں تک اس نے ایجوکیشن لی، اس کے بعد ختم ہو گیا اس کا سلسلہ. ہز فادر ڈائڈ، ہز مدر ڈائڈ، تو ہی واز این آلموسٹ آرفن.
تو آفٹر ورڈ اس کی جو ڈرائنگ ہے، ڈرائنگ کی وجہ سے اس کی جو ایک تو اس نے نا بہت زبردست 2-3 کام کیے اپنی لائف میں. جو فاکسی ایک گاڑی ہے، فاکس ویگن کا جو اوریجنل ڈیزائن تھا وہ ہٹلر نے خود بنایا ہوا تھا. ہی میڈ دیٹ ڈیزائن. یہ جرمن کی گاڑی ہے نا جس کا انجن جو ہے وہ فرنٹ پہ ہوتا ہے. یہ انجن بعد میں چلا گیا نا پیچھے، تو شروع میں گاڑیوں کے انجن فرنٹ پہ ہوتے تھے. تو وہ جو فاکس ویگن گاڑی ہے اس کا جو ہٹلر نے بنایا، ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دی موسٹ سکسیزفل، دا موسٹ بیلنس گاڑی، کیونکہ وہ الٹتی ہے ہی نہیں، الٹ سکتی نہیں، وہ اس طرح کا سسٹم ہے اس کا. تو اس نے ڈیزائن خود بنایا ہوا تھا. تو آفٹر ورڈ ہی بیکیم اے ویری گڈ ڈیبیٹر، بٹ ہی واز ادروائز بات چات کرنے میں، یہ کرنے میں ہی واز ویری شائے، ہی واز ویری ان سوشل. لیکن وہ باپ کے ساتھ اس کا وہ ریلیشن شپ تھا. تو یہ میں نے ساری تقریر اس لیے کی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کئی دفعہ اور ہم خود بھی لائف میں بچپن میں، آپ لوگوں کو بھی شاید یہ سننے کے لیے ملا ہوگا، یار یہ بچہ یہ اس طرح بولتا ہے، اس طرح کرتا ہے، سنتا نہیں ہے، اوبیڈینٹ نہیں ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ ہر ڈس اوبیڈینٹ بچہ انسکسیزفل بھی ہو، سم ٹائمز بڑے ہو کے اس میں وہ کوالٹیز نظر آ جاتی. تو یہ ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں نیوروٹسزم، ٹینڈنسی ٹو ایکسپیرینس نیگیٹو ایموشن. یہ وہ بہت کریٹیکل چیز ہے جو بہت سارے لوگوں میں ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ لوگ خود اپنے آپ سے سم ٹائمز پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یار میرے اندر شاید کوئی نیگیٹیوزم زیادہ ہے، میں نگیٹ زیادہ کرتا ہوں چیزوں کو. اگر وہ ہائی لیول ہے اس کا نیگیٹیوزم کا تو وہ بچہ سینسٹیو اور نروس ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر اس کا لو لیول ہے، یعنی وہ نیوروٹسزم اس میں لیول لو ہے، تو دین ہی ول بی سیکیور، کانفیڈنٹ فیل کرے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ لیس سینسٹیو ہیں تو آپ اگر وہ اس میں ہائی لیول ہے تو سینسٹیو اور نروس ہوگا. لیکن ہر سینسٹیو اور نروس آدمی ناکام آدمی نہیں ہوتا، پرسنالٹی اس کی ہوتی ہے. جتنے یہ آرٹسٹ تھے سارے، یہ جو پینٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، دے آر نارملی ویری سینسٹیو پیپل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو لائف کا جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا لائف میں، وہ عام بندے کو نظر نہیں آ رہا. تو ایون پکچرز بھی اس کو جو نظر آتی ہے نا، آرٹسٹ کو جو بناتا ہے، جس کی ڈرائنگ اچھی ہوتی ہے، اور وہ اس کو جو پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اس کی بہت ڈیپتھ میں جاتا ہے وہ، اس کا مائنڈ ہی اور طرح کام کرتا ہے. بٹ دے آر نارملی ویری نروس، ویری سینسٹیو پیپل. تو کام وہ بہت اچھا کر جاتے ہیں. لائک کوئی بڑے بڑے آرٹسٹ کا نام بتائیں کوئی، جن کو فادرز آف آرٹ کہتے ہیں، جیسے مائیکل اینجلو ہے، ٹھیک ہے، وین گوف ہے، اور کون ہے، لیونارڈو ڈاونچی. لیونارڈو ڈاونچی نے کون سی پینٹنگ، مونالیزا. اور وین گوف ہے ایک بہت ویری فیمس، جس نے وہ بنائی ہوئی ہے پینٹنگ جس کو کہتے ہیں سن فلاور. سن فلاور سے اکثر جگہ پہ لگے ہوتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے نام تھے ان کے، بڑے ان کے کام ہیں بڑے. یہ وہ سارا آپ سمجھ لیں کہ وہ گراف ہے، اوپننیس ٹو ایکسپیرینس، اور یہ ہوگا کیوریس، کنزرویٹو. یہ سارے انہوں نے ان بیہیویئر سے، سمجھ لیں یہ بیہیویئرز نکال لیں. ناؤ وی کین ریلیٹ ٹو ون آف دیز بیہیویئرز آر سیلفز. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 8 ایک ایریاز ہیں، یا یہ اتنے ایریاز ہیں جن میں سے آپ سمجھ لیں لوگوں کا بیہیویئر انہوں نے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ڈیوائڈ کر لیا. ہم آگے چلتے ہیں. اسی جو 5 فیکٹرز ہیں ان کو ایزیوم کرتے ہوئے، بیسک اسٹرکچر بیہائنڈ آل پرسنالٹی ٹریٹس، یہی پرسنالٹی ٹریٹس میں یہی 5 فیکٹرز آپ کو کہیں نہ کہیں ملیں گے. آپ کے اندر بھی یہی چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اس میں پیپل آر سم ٹائم ٹیسٹڈ ٹو بی. اچھا، اس میں کیا ہے کہ جب آپ کے کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں، کہیں پہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی جاب میں آپ جاتے ہیں، جو ملٹی نیشنلز وغیرہ جو ہیں، اس میں اسی طرح کی چیزوں کو دیکھ کر ان کو رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں. اگر کوئی انہی کوالٹیز کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کچھ پریکٹیکل ویلیو ہے. یہ اس طرح نہیں ہے صرف فار دی سیک آف اٹ، نہیں ہے فار دی ہیک آف اٹ نہیں. میں آپ کو بتا رہا، جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں، جب ان میں چیزیں لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہی وہ آسپیکٹس ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے. تو ونس یو کین ریلیٹ یور سیلف، دین یو کین، اس میں آپ کام کر سکتے ہیں. وہ ہم آگے دیکھیں گے. اسی طرح پرسنالٹی تھیریز بھی ہیں. پھر انہی کی بیسس پہ پھر جو کچھ لوگوں نے پرسنالٹی کی تھیریز بنا لی، ٹھیک ہے. اس میں مینی سائیکالوجسٹ ہیو ڈیولپڈ دیئر تھیوریز، اور جو نارملی جو سائیکالوجی سے ڈیل کرتے ہیں انہوں نے تھیریز جو ڈیولپ کر لی انہی بیہیویئرز کو اور کیٹیگریز کو سامنے رکھتے ہوئے. اس میں جو سب سے جو مین، جو سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ ہے سائیکو انالیٹک تھیری، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی سائیکو انالیسس کرو، ٹھیک ہے. اس کا مطلب سائیکو نہیں ہے، اس کا مطلب سائیکولوجیکل انالیسس ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی کی سائیکو انالیسس کرنے کے لیے کہہ دے جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یار یہ بندہ پاگل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی سائیکالوجی، واٹ ایور از سائیکالوجی، اس کی سائیکو انالیسس آپ کر لیں.
تو سائیکیٹرسٹ پریکٹس آف دس تھیوری از کالڈ سائیکو انالیسس. یہ تھیوری جو ہے کس نے دی؟ سیگمنٹ فرائڈ نے دی. ٹھیک ہے. اب فرائڈ کے بارے میں بہت ساری کنٹروورشل جو ہے نا انفارمیشنس موجود ہیں, اینڈ ہی واز اے کنٹروورشل پرسن ڈیورنگ ہز ٹائم آلسو, بٹ ہی واز ون پرسن ہو کوڈ ایکچولی انٹر انٹو دی مائنڈ آف ہیومن بینگس, اور اس نے کچھ نہ کچھ, اس نے جو سب سے زیادہ اتھینٹک اور سب سے زیادہ جو ویلڈ جو انالیسس دی وہ اسی نے دی ہوئی ہے, فرائڈ نے. اب فرائڈ کی جو سائیکو انالیٹک تھیوری ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, بیکاز دیٹ از دی موسٹ سمجھ لیں ریلیونٹ انفارمیشن آن دی ورکنگ آف مائنڈ ان دی سائیکولوجیکل ڈومین اویلیبل ٹو اس ایٹ ٹوڈے. ہمارے پاس اس کے علاوہ اتنی اچھی ایکسپلینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بھی سائیکالوجی ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے, سائیکالوجی میں بہت کام ہو رہا ہے ابھی. تو اس کے مطابق جو تھا نا, ہی سیڈ کہ جی دیر آر 3 کیٹیگریز آف جو مائنڈ جو ہے نا, یہ 3 اس میں مائنڈ کے 3 پارٹس ہیں. دس از ون از ایڈ, ایگو اینڈ سپر ایگو. واٹ از ایڈ؟ ایڈ کس کو وہ کہتا تھا؟ ایڈ وہ کہتا تھا دس ڈویژن آف دی مائنڈ انکلوڈز آر بیسک انسٹنکٹس اور ان بورن جو آپ کی ڈسپوزیشن ہے, جو آپ کی باڈی میں جو ریکوائرمنٹ باڈی خود لے کے پیدا ہوئی ہے نا, اس کو وہ کہتا تھا دس از ایڈ. لائک ہنگر, کھانا کھانا ہے. تو یہ تو ایسی کوئی سوچ سمجھ کے پیدا نہیں ہوتی نا یہ چیز. پیاس لگ رہی ہے تو پیاس, تو دس از وہ کہتا تھا یہ باڈی پارٹ ہے, جس کو وہ کہتا تھا کہ یہ مائنڈ کا وہ پارٹ ہے جس کو وہ ایڈ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اٹ از ٹوٹلی انکانشیس, وہ کہتا ہے ٹوٹلی انکانشیس ہوتا ہے, یعنی وہ سوچ سمجھ کے نہیں ہوتا. آپ سو بھی رہے ہو تو بھوک لگ جاتی ہے, آپ نہیں بھی سوچ رہے تو اب بھی بھوک لگ جاتی, پیاس لگ جاتی بندے کو. تو سوچ کے نہیں, اس کا سوچ سے تعلق نہیں ہے, ٹوٹلی انکانشیس ہے, انویئر آف اٹس ورکنگ. اٹ از ناٹ ریشنل, یہ ریشنل نہیں ہے. یہ اب اپنے آپ کو آپ تھوڑا سا انالائز کرنا شروع کر دیں اس وقت, کہ یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی لاجک نہیں ہوتا. لاجک سے بھوک نہیں لگتی. ٹھیک ہے. لاجک سے پیاس نہیں لگتی. اٹ از دی نیچرل ریکوائرمنٹ, اور یہ انکانشیس ہے. اس کی ورکنگ سے مائنڈ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کر رہا ہے وہ, لیکن یہ ایک پارٹ ہے. دس از ون پارٹ آف دی مائنڈ. اٹ ایمس ٹو سیٹسفائی آور بایولوجیکل ارجز اینڈ ڈرائیوز. جو بایولوجیکل ارج جو کچھ بھی آپ کی ہے اس کو ایڈ پارٹ جو مائنڈ کا وہ ڈرائیو کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہنگر, تھرسٹ اینڈ ادر نیچرل باڈی ڈیزائرز. سیکنڈ پارٹ ہے ایگو. دس از ویری انٹرسٹنگ. ایگو کیا کرتا ہے؟ اٹ بگنس ڈیولپنگ ان چائلڈہڈ اینڈ کین بی انٹرپریٹڈ ایز سیلف. یہ اس کو کہتا ہے وہ یہ سیلف ہے انسان کا جو ایگو ہے نا, وہ تو نیچرل ڈیزائر ہو گئی نا ساری. ایگو کیا کام کرتی ہے پھر؟ دی ایگو از پارٹلی کانشیس پارٹلی انکانشیس. یہ سوچتی بھی ہے اور پارٹلی انکانشیس بھی ہے. آپریٹس اکارڈنگ ٹو ریئلٹی پرنسپلس. یہ آپ کو ریئلٹی ٹچ جو لائف میں ہے یا پرسنالٹی میں ہے وہ آپ کی ایگو والا پارٹ جو ہے وہ کرتا ہے. جیسے کہ تھرسٹ آپ کو لگ رہی ہے, اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا آپ کو پیاس لگ رہی ہے نا, تو آپ کے مائنڈ کا جو ایڈ پارٹ ہے دیٹ ول اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ واٹر اور فوڈ. وہ آپ کو اس کی ڈریم بھی آ سکتی ہے, خواب میں بھی آ سکتا ہے بھوک لگی ہو تو. بٹ جو ایگو پارٹ ہے وہ کیا کرے گا؟ دیٹ ول اسٹارٹ پلاننگ ہاؤ ٹو گیٹ فوڈ. وہ جو آپریشن ہے کہ جا کے کھانا لے کے آنا ہے, وہ دیٹ از یور سیکنڈ پارٹ. دیٹ از ہی کالز اٹ ایگو. کہ ایڈ نے صرف خواہش کرنی ہے یا وہ کرنا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کرنا ہے. دوسرا جو پارٹ ہے دیٹ اسٹارٹس آپریٹنگ. اس پہ آپ نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے کہ یار یہ جو پلاننگ پارٹ ہے نا, ایگو جو ہے میری, یہ ٹھیک ہونی چاہیے اور یہ پازیٹیو چیز کی طرف جانی چاہیے. یعنی اس کے 2 طریقے نا, اب آپ کو بھوک لگ گئی ہے تو 2 طریقے ہیں کھانا لینے کے. ایک تو چوری کر لو, دوسرا یہ ہے کہ ارن کرو, کماؤ, کھاؤ. تو یہ آپ کا ہے وہ کہ آپ کیا پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ از وہ تھوڑا سا انکانشیس بھی ہے, تھوڑا سا کانشیس بھی ہے. اسی طرح تیسرا سپر ایگو. سپر ایگو کیا ہے؟ دیٹ ڈیلز ود دی ویلیوز. جو ویلیو سسٹم ہے آپ کا, وہ ویلیو سسٹم, یعنی کہ یہی جو میں نے کہا کہ چوری کرنی چاہیے یا ویسے کرنا چاہیے, دیٹ سپر ایگو ول ٹیل یو. تو دیٹ از دی تھرڈ پارٹ آف یور برین, دیٹ از دی تھرڈ پارٹ آف یور مائنڈ سائیکالوجی. کہ ایک خواہش کرتا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ اس کی پلاننگ شروع کرو, اور تیسرا بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. جو اچھے اور برے کی تمیز ہے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے, یہ طریقہ ٹھیک رہے گا یہ نہیں رہے گا, دیٹ از یور سپر ایگو. دس ٹرم ابو دی ایگو جس کو کہتے ہیں, اینڈ انکلوڈس مورل آئیڈیاز. ٹھیک ہے. مورالٹی آپ کی جو ہے وہ سپر ایگو سے ہے. سپر ایگو گیوز فیلنگ آف پرائڈ. اسی لیے جب آپ کو فیلنگ آف پرائڈ جو ملتی ہے, جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, وین یو اسٹینڈ فرسٹ ان اے کمپٹیشن, تو آپ وہ جو پرائڈ فیل کرتے ہیں, دیٹ وہ آپ کی سپر ایگو آپ کو سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہے.
تو دس از ہاؤ دس مائنڈ کے 3 حصے ہو گئے, سمجھ لیں. So our personalities are tailored as per these structures of mind. According to psychoanalytic theory, most of what controls our behavior, thoughts and feelings is unknown to our aware minds. تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اور سب کی جو پرسنالٹی کا زیادہ تر جو حصہ ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کا وہ پارٹ ہے جس کو ہم ایڈ کہتے ہیں. اس کو آپ سمجھیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے. یعنی آپ کے جو آپ کی بایولوجیکل نیڈز ہیں, موسٹ آف دی ٹائم آپ کا بیہیویئر جو ہوتا ہے اس کو وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپ کے مائنڈ کو. یعنی آپ کا میکسیمم جو سلسلہ ہے جتنا بھی, اس میں آپ کی جو ارج اور ڈیزائرز اور یہ جو ہوتی ہیں جو نیچرل ہیں, اس نے آپ کو چلانا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کی جنگ ہے. اگر کسی میں کہیں پہ کوئی ایسی کمی اس کو لگتی ہے اپنے اندر, پرسنالٹی میں, بیہیویئر میں, تو وہ یہ اس کو کنٹرول کرے گا. جب وہ سمجھے گا کہ یار یہ میرا مائنڈ جو ہے نا, دیٹ از کنٹرولنگ می, یہ میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں, میری باڈی مجھے کنٹرول کر رہی ہے, یا میرا مائنڈ مجھے چلا رہا ہے, یا میں اپنے مائنڈ کو چلا رہا ہوں. تو یہی وہ جنگ ہے جو آپ نے جیتنی ہے اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرنا ہے. اب جو دل میں آتا جائے اور کرتے جائیں تو پھر آپ جس طرح کے پیدا ہو گئے اسی طرح رہیں گے. اگر اس میں سے کوئی آپ اپنی نیچرل کیپیسٹی کو آپ پک کر لیتے ہیں اور وہی آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے, تو وہ دیٹ کین بی اے سکسیس اسٹوری. بٹ موسٹ آف دی ٹائم اٹ ڈز ناٹ ہیپن. لائک کوئی بچہ جو ہے وہ بہت ایتھلیٹک ہے, تو ماں باپ اس کو نہیں کھیلنے دیتے, کرتے کرتے اگر وہ بن گیا ایتھلیٹ میں چلا گیا, ایتھلیٹکس میں چلا گیا, تو اب اس کی تو ڈیزائر ہی وہ ہے نا, اس میں کوالٹی ہے, اور وہ بھاگے گا سب سے آگے بھاگ جاتا ہے, ون کر لیتا ہے, کرکٹر بن جاتا ہے, کچھ بن جاتا ہے, تو وہ کلک کر جاتا ہے, وہ دیٹ از سکسیس اسٹوری. موسٹ آف دی ٹائم یہ نہیں ہوتا. جو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ نارملی بہت سارے کیسز میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا, آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا, سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا, آپ کی فیملی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. اس کو آپ نے پھر کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور موسٹ آف دی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ 80% کیسز میں وہی آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مائنڈ از لائک این آئس برگ. اب اس میں ایک اور چیز ہے جو اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے, کہ مائنڈ جو ہے نا ایک آئس برگ کے طرح سے ہوتا ہے. آئس برگ سمجھتے ہیں آپ؟ اوکے. آئس برگ کا جو ہے نا وہ اس کی ٹپ باہر نکلی ہوتی ہے. ایک آئس برگ پہ ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے بڑی فیمس, جو آئس برگ سے جہاز ٹکرا گیا تھا, جو ٹائٹینک. تو ٹائٹینک وہ اسی طرح جہاز اسی لیے ٹکرا گیا تھا کہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ یار یہ اتنی بڑی, یہ پورے کا بڑا پہاڑ ہے, اس نے نظر آ رہا ہے دور سے صرف ٹپ ہے. تو جب آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ آئس برگ ہے. اس سے پھر یہ بحری جہاز اس کو بچاتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار, کیونکہ وہ بہت اتنا پھیلاؤ ہوتا ہے اس کا کہ وہ ٹرن کرتے کرتے بھی وہ نیچے سے بہت بڑا ہوتا ہے. تو وہ اوپر اس کا جو آئس برگ ہوتا ہے اس کی جو 9/10 اس کا پارٹ ہوتا ہے, یعنی اس کا 100 میں سے سمجھ لیں 90% پارٹ جو ہوتا ہے نا اس کی سمندر کے نیچے ہوتا ہے, صرف 1% جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اس کی ٹپ. اسی لیے کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ جو محاورہ ہے. تو 10% اس کا جو ہوتا ہے وہ اوپر, 90% اس کا نیچے ہوتا ہے. تو مائنڈ بھی کہتا ہے وہ آئس برگ کی طرح ہی ہے. نارملی دی انکانشیس گائیڈز اس. ٹھیک ہے. یہ اس کی پکچر ہے بیسیکلی. جو فرائڈ کا ماڈل ہے اس میں جو اس نے دیا کہ ایگو جو ہے جو آپ کو میکسیمم ڈرائیو کر رہی ہے, وہ مائنڈ کا صرف نظر آنے والا پارٹ اوپر وہ ہے. دوسرا سپر ایگو اور اڈ جو ہے, جو آپ کی میکسیمم ڈیزائرز ہیں, جو بایولوجیکل جو کنٹرول کر رہا ہے سارا, وہ آپ کا اڈ پارٹ ہے. تو یہ اس نے صرف ایک ماڈل سا بنایا جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی جو بیہیویئر کا میکسیمم پارٹ جو ہے وہ آپ کا نیچرلی آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں کون سی چیز ٹھیک ہے, کون سی غلط ہے, اور اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی مائنڈ کی ورکنگ ابھی ہم نے بات کی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایرکسن تھیوری آ گئی. اس نے کیا کیا, ایرکسن کنورٹڈ فرائڈز ایمفیسس ٹو اے فوکس آن سوشل ریلیشن شپ انٹو 8 سائیکولوجیکل سٹیجز. اب اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ کہا کہ جی یہ جو اس نے بتائی ہے ساری, اس کو اس نے 8 ہیومن سٹیجز کو, زندگی کی 8 سٹیجز اس نے بنا دی آن دی بیسس آف دس. دیز سٹیجز سب سے پہلے وہ کہتا ہے انفینٹ, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ابھی جس کو کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, شیر خوار ہوتا ہے جو بچہ, یعنی جب دودھ پی رہا بچہ, ابھی بول بھی نہیں سکتا. تو اس وقت اس میں کیا جنگ ہو رہی ہوتی ہے, ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ کی. سیکیور کیئر بلڈز ٹرسٹ, ان میٹ نیڈز لیڈز ٹو لائف لانگ مس ٹرسٹ. جس بچے کی کیئر اس طرح کی جائے کہ اس کو سیکیور کیا جائے, جب اس کو بھوک لگے تو اسے کھانا دے دیا جائے, یا اس کو طریقے سے ڈیل کیا جائے, تو اس میں پھر
ٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بچہ بڑا ہو کر ایک کانفیڈنٹ بندہ بن جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مس ٹرسٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ ساری عمر اس کو شک پڑتا رہتا ہے۔ جب کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، جیسا بہت سارے لوگوں کو مس ٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ فون کرتے ہیں، آپ کسی کو فون کریں وہ نہیں اٹینڈ کیا تو آپ کہتے ہیں یار یہ جان کے فون اٹینڈ نہیں کیا ہے۔ اکثر یہ شک پڑتا ہے نا آپ کہ یار یہ اس نے کیا نہیں ہے، یار اس کے پاس پڑا ہو نا، یہ دیکھ رہا ہے فون کو اٹینڈ نہیں کر رہا، تو دیٹ از یور انٹرنل فیلنگ، یہ اس سے آپ کی سائیکالوجی ہوتی ہے بیسیکلی۔ کچھ لوگوں کو نہیں شک پڑتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہی ہونا۔ تو یہ جب بچہ ہوتا ہے تو ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ کی جنگ ہو رہی ہے۔ جب وہ ٹوڈلر ہے یعنی بچہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں اٹانومی ورسز شیم، شرم آنے کا اور انڈیپینڈنس کا، یہ اس کے اندر باڈی کے اندر جنگ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس نے سائیکالوجی کو، جو فرائڈ نے سائیکالوجی کی ٹائپس بتائی، اس کو اس نے ہیومن لائف میں 8 سٹیجز میں تقسیم کیا ہے۔ تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاؤ دیز تھنگس ڈیولپ ان یو۔ اگر آپ میں کوئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کی کچھ بیک گراؤنڈ ہوگی۔ یہ اس کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے ریلیٹ کر کے اپنی اس چیز کو پھر کنٹرول کر سکیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، بندے میں کوئی ہیبٹس ہوتی ہے، بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار میرے اندر یہ ہیبٹ ہے کیوں، تو اگر اس کو پتہ چل جائے نا بیسز کہ یار یہ اس وجہ سے ہو سکتی ہے، یہ میری کوئی ویکنیس نہیں ہے، دیر کین بی سم سرکمسٹانشل کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ناؤ آئی ایم لائک دس، تو اس وقت آپ اس کو اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کر سکتے ہیں۔ ونس یو نو کہ یار یہ میری کوئی کمی نہیں ہے، یہ سرکمسٹانسز کی وجہ سے میرے اندر آ گئی، تو یہ جب جو چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی تو دین پرسنالٹی کو اور ان چیزوں کو امپروو کرنے کے ایک تو گپ شپ والا طریقہ ہے نا، کچھ سائنٹیفک چیزیں ہیں، سائیکولوجیکل چیزیں ہیں، سمجھ لیں۔ تو یہ میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہوں گے تو پھر آپ خود اس پہ ورک کر سکتا ہے۔ تو گیننگ کنٹرول بلڈز کانفیڈنس۔ جب وہ بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو کہیں پہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، جیسے چلاتے ہیں آپ، تو اس وقت اس کی سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے، ہی مائٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی اے کانفیڈنٹ پرسن، اور وہ ہر وقت اس کو نہیں کوئی پکڑ رہا، وہ گرتا ہے کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ کانفیڈنس نہ رہے۔ اسی طرح پری اسکول ہے، اسکول جانے سے پہلے جب 4 اور 3.5 اور 4 ایئر کا بچہ سمجھ لیں جب اس وقت ہوتا ہے، تو اس وقت انیشیٹو ورسز گلٹ کی ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ بچے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، ڈونٹ شاؤٹ آن ہیم۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ کوئی کرنے لگتا ہے تو جب آپ اس کو شاؤٹ کرتے ہیں نا تو اس کے مائنڈ پہ پرنٹ ہو جاتی ہے چیز، تو اس کو جس چیز سے آپ منع کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی وہی چیز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کو یاد رہ جاتی ہے۔ بیسیکلی آپ خود اس کو ایمفیسائز کر رہے ہیں، آپ شاؤٹ کر رہے ہیں نا، تو نارمل روٹین میں اس کو کہیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے مائنڈ میں آئے اور نکل جائے اس کے مائنڈ سے، جو ہی آپ کہیں گے اوے یہ نہیں کرنا، تو وہ اس کے مائنڈ پہ پکچر بن جاتی ہے۔ بچہ سمجھ ہی نہیں رہا، اس کے مائنڈ پہ پکچرز بنا رہے ہیں آپ، تو اس کی ذہن پہ وہی چیز کی پکچر رہ جاتی ہے۔ پھر وہ بڑے ہو کے بچے نارملی اسی چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جس سے آپ نے ایکچولی منع کیا ہوتا ہے اس کو، رائٹ؟ تو دس از ہاؤ تھنگس گو۔ اسی طرح اچھا ان تینوں چیزوں سے کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں؟ ان چیزوں سے ہوپ کے ساتھ جب وہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کے اندر ہوپ کی فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ دوسرا ول ٹو ورک اور ول ٹو ڈو سم تھنگ، اور تیسرا پرپز آف لائف۔ یہ سارے یعنی پری اسکول تک اس کے اندر یہ تینوں کی چیز کی سمجھ لیں فیلنگز جو ہیں وہ جنریٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ارلی اسکول ایج ہے، اس میں انڈسٹری ورسز انفیریورٹی۔ جب بچہ جا کے اسکول میں جاتا ہے اور دوسرے بچوں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے اندر یہ دونوں چیزوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ بچے کچھ کہتے ہیں، کوئی ایسا بچہ جو ایسے اسکول میں چلا جائے جہاں پہ اس کو لگے کہ میں انفیریئر ہوں، یار یہ میرے سے زیادہ ہے، تو وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں جانا شروع ہو جاتا ہے، اور ادروائز۔ اسی طرح ایڈولسنٹ جو ہے، جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے، سمجھ لیں کلاس 5 آنورڈ، تو اس میں آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ہو جاتا ہے اس کو۔ اس وقت اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یار میں میل ہوں، میں فیمیل ہوں، یہ میرا کیا سلسلہ ہے، وہ کس طرح ہے۔ تو یہ رول آئیڈینٹیفیکیشن، اور یہ اس وقت اس کی پرسنالٹی کا وہ والا حصہ بن رہا ہوتا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس ایج میں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جب ینگ ایڈلٹ ہوتا ہے تو اس میں انٹیمیسی ورسز آئسولیشن، یا وہ سوشلائز کرے گا، انٹیمیٹ ہو جائے گا دوسروں کے ساتھ اور نارمل بیہیو کرے گا، یا وہ سم ٹائمز گھبرا جاتا ہے بچہ، نہیں اس کو فیس کر سکتا تو آئسولیشن میں نہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح کئی پیرنٹس کو آپ نے دیکھا سنا ہوگا، آپ خود بھی اس میں سے گزرے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، کنڈی لگا دے گا، کمرے میں بیٹھا رہے گا، وہ کہے گا، ماں باپ کہیں گے باہر نکل، کہے گا نہیں میرا نہیں دل چاہتا باہر آ رہے ہیں، تو اس کی کوئی نہ کوئی اس کے اندر سائیکولوجیکل ایشو چل رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز میں ارلی اسکول ایج ہے جب، تو اس کی کمپٹنس کی جو کوالٹی ہے یا جو فیلنگ ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا فیڈیلٹی، اچھے اور برے کی تمیز اس کو اس وقت پتہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس ایج میں جو
جس کی سمجھ لیں کہ وہ ڈسٹرب ہو جائے تو پھر وہ ساری عمر وہ ان چیزوں میں ڈسٹرب ہی رہتا ہے. اور جب ینگ ایڈلٹ ہوتا ہے تو اس کو لو اور محبت اور پیار محبت کی جو فیلنگ ہے وہ اس وقت اس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے. اسی طرح مڈل ایج ایڈلٹ جو ہے وہ یعنی جنریٹ کرنے کی اور اسٹیگنیشن ان دونوں فیلنگ سے وہ گزر رہا ہوتا ہے جب مڈل ایج ہو جاتا ہے. تو کریٹو ویلیو اور برنگ پرپز، وہ جو کریٹو ویلیو ہے وہ اس لائف کے لیے پرپز ایک لے کے آتی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو بندہ پھر اس میں پھر اسٹیگنیشن کا شکار ہو جاتا ہے. مڈل ایج میں آپ کچھ لوگ دیکھیں گے یار بس دل نہیں چاہتا ہوں جو بھی ہے بس ٹھیک ہے یار جو بن گئے ٹھیک ہے بس ختم ہو گئی، تو وہ اس فیز سے گزر رہا ہوتا ہے اس ایج. اسی طرح اولڈ ایڈلٹ جو ہے دیٹ از دی کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں پھر انٹیگریٹی ورسز ڈیسپیئر، یا وہ انٹیگریٹی اس میں آ جاتی ہے بہت جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے، یا وہ پھر بالکل مایوس ہو جاتا ہے لائف سے کہ یار بس لائف کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، میں نے زندگی میں یہ کیا اور نکلا کچھ بھی نہیں آگے سے. اس میں وہ کیئر کا جو فیکٹر ہے وہ اس سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہو رہا ہوتا. اور اس میں پھر وزڈم، جب اولڈ ایج ہو جاتا ہے تو وزڈم کی جو جتنا وہ اس طرح پازیٹیو رہے گا اتنا اس میں وزڈم کریٹ. تو یہ وہ 8 سٹیجز ہیں جو سائیکالوجسٹ نے آئیڈینٹیفائی کی کہ دس از ہاؤ دی پرسنالٹی ڈیولپ کر کے. تو یہ 8 سٹیجز میں پھر یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں جو فرائڈ نے وہ بتایا تینوں فیکٹرز کا. تو یہ اس کی سمجھ لیں ایک پکچر ہے انٹرسٹنگ سی کہ آپ سمجھ لیں ہوپ، پھر ول، پھر پرپز، پھر کمپیٹنس، پھر فیڈیلٹی، لو، کیئر اینڈ آخر میں وزڈم. تو دس از دی سائیکل آف لائف بیسیکلی، بچپن سے پیدا ہونے سے پھر اولڈ ایج تک ان لائف سائیکل سے بندہ گزرتا ہے. کہ اگر یہ سارا پرسنالٹی کا جو ہے نا یہ ہم نے دیکھ لیا تیزی سے کہ یہ دس از ہاؤ آر پرسنالٹیز بیہیویئرز آر، ہمارے جو اس کے پیچھے جو سسٹم چل رہا ہے سائیکولوجیکل سمجھ لیں یا سائنٹیفک بایولوجیکل، وہ اس قسم کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو ہم پھر یہ پروڈکٹ جو ہم آج سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں بن گئے ہیں وہ پھر نکل آتا ہے. اب اس وقت آ کر پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے اگر کچھ کمیاں رہ گئی ہیں جو یہ میں بات کر رہا ہوں اب ڈے ٹو ڈے آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ کا جو کام ہے. اچھا یہ جو جتنی باتیں ہیں نا ساری یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں. وہ بندہ ہے نا جس کا کوئی پلان نہیں ہے لائف میں، یا وہ کام کر نہیں سک رہا یا کرنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ریکوائرڈ. اس کے لیے اس نے صرف لائف گزارنی ہے، کھانا چانا کھانا ہے، سونا ہے، پھرنا پھرنا ہے اور بس فارغ اپنے پھر جب ختم ہو جاتی لائف سے چلے جانا. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں دوز ہو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. تو جب کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پرابلمز آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ یار میں اپنی کچھ ہیبٹس جو ہیں ایسی ہونی مجھے آرگنائز کر لوں. فرض کریں اگر آپ کچھ پلان کر رہے ہیں ایگزام دینے کا تو آپ اس کو سوچیں کہ یار چلو میں کیسے آرگنائز کروں اپنے آپ کو. جب میں جاتا ہوں تو مجھے بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے کام کرنا تھا. ٹی وی دیکھتا ہوں تو پھر اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا. تو اسی طرح دوست ملتے ہیں تو پھر ہم ادھر چلے جاتے ہیں. پڑھائی شروع کرتا ہوں ایک دفعہ اٹھ جاؤں تو بیٹھا نہیں جاتا. اور اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کام میں بھی اسی طرح کی آپ کی چیزیں پرابلم بندہ فیس کرتا ہے. فار انسٹنس آپ آفس میں ہیں تو آفس میں کوئی نہ کوئی کام تو آپ کو دے گا نا بندہ، وہ کہے گا یار یہ کام کرو. اگلے دن آپ کو اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا. اگر آپ آرگنائز کر کے طریقے سے چلیں گے تو ہی آپ اپنے کام میں سکسیزفل ہوتے ہیں. اس کے لیے جو ڈے ٹو ڈے ورک ہے اس کے لیے دیر آر بہت ہی بیسک قسم کی کچھ ٹپس ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، ٹھیک ہے. اور وہ ان سب کی بیسز یہی سائیکالوجی ہے جو پیچھے سے جو آپ کو میں نے جتنی بتائی ہے اسی سائیکالوجی کی بیسس پہ ہی انہوں نے یہ چیزیں نکالی ہیں کہ یہ 4-5 کام آپ کریں تو اوور آل آپ کی جو ڈے ٹو ڈے پلاننگ ہے وہ لائف میں بہتر ہو سکتی ہے. اور بہت سمپل چیزیں آپ کو آلریڈی پتہ بھی ہوں گی لیکن جب کوئی ایمفیسائز کرتا ہے ایکسپرٹ لیول پہ تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنے اسکل ڈیولپ کرنے چاہیے اگر آپ نے لائف میں ترقی کرنی. اب اسکل ڈیولپمنٹ سے کیا مطلب ہو سکتی ہے کوئی بتائیں؟ ٹھیک ہے، اور بتائیں؟ ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ کا اسکل ہے کیا، سب سے پہلے آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ میں نیچرل اسکل ہے نا، جو نیچرل آپ میں ٹینڈنسی ہے دیٹ از یور اسکل، اس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. دس از نمبر 1 تھنگ. ٹھیک ہے. ایریاز آف ایکسپرٹیز یو آر بورن ود اور ہیو پرفیکٹڈ تھرو پریکٹس. یعنی یا تو آپ میں پیدا ہوئے تھے آپ تو آپ کے اندر وہ چیز آلریڈی موجود تھی، جس طرح ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ چیزوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان میں وہ چیز ویسے ہی بن جاتی ہے.
کچھ لوگ بچپن سے ہی تھوڑے سے بہتر اوریٹر ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس زیادہ ہے تو آپ کو میڈیا میں جانا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر رائٹنگ اسکل بہت اچھی ہے تو آپ کو کسی اور جگہ پہ جانا چاہیے. تو پہلے آپ نے اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں اپنی کس کوالٹی کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں یا پیدا ہوئی. اس کو پھر تھوڑا سا اگر آپ نے پریکٹس بھی اس کی کر لی ہے تو اس کو پھر ڈیولپ کرنا ہے. پہلے تو آپ یہ آئیڈیا رکھیں کہ میرے اندر کیا چیز ہے. ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے. اگر نہیں ہوتی تو یہ بھی بڑی کوالٹی ہے کہ میرے اندر کوالٹی کوئی نہیں ہے. تو اگر ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پہلے سب سے ضروری ہے. وہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں لکھتا بہت اچھا ہوں, میں بولتا بہت اچھا ہوں, میں رننگ بہت اچھی کر لیتا ہوں, میں کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہوں, واٹ ایور اٹ از. تو وہ جو بھی آپ کی اسکل ہے جس کے ساتھ آپ پیدا ہوئے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو دیٹ از یور ڈیولپ یور اسکلز. یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے ان کا جو جس نے بھی یہ پارٹ بنائے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ, کچھ آپ نے دیکھا ہوگا, اپنے دوستوں میں دیکھا ہوگا, فیملیز میں دیکھا ہوگا, کچھ لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ اس کو بتاؤ نا یار یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے یار. یہ ایک نارمل کمنٹ ہے نا ہمارا. آپ اس کو نارمل نہ لیں. اگر آپ کے بارے میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے تو آپ اس کو سیریس لیں کہ یار میرے اندر کوئی پرابلم سالونگ کی کوالٹی ہے تو مجھے وہ کام کرنا چاہیے, اسی طرح کی ڈگری کروں, اسی طرح کے کام پہ پہنچوں. جب مجھے وہ کام دیں گے تو آئی ول شائن. ٹھیک ہے, یہ شائن کرنے کے طریقے ہیں. زندگی نارمل تو گزر ہی جاتی ہے. تو پہلے آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, آرام سے بیٹھے دیکھیں کہ یار مجھے ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح. جیسے کچھ لوگوں کو سٹوری ٹیلر کہتے ہیں یار یہ سٹوری بڑی زبردست سناتا ہے یار, کہانی بڑی اچھی بناتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح کا فیلڈ کوئی ڈھونڈے. کچھ لوگوں کی پینٹنگ بہت اچھی ہے, کچھ لوگ پوئٹری بڑی زبردست کرتے ہیں, کچھ لوگ گانا بہت اچھا گاتے ہیں. اب ایک بندہ ہے جس کو اس کے دوست سارے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی آواز بڑی اچھی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں ڈاکٹر بننا ہے, میں بننا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ نہ بن سکے. یہ ابرار الحق جو ہے نا, ہی از اے فرینڈ آف مائن, میرے دوستوں کا آگے دوست ہے. اور میرا ایک دوست تھا, اس کا نام تھا ریحان خان. اس کے ساتھ یہ پڑھتا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں. یہ ابرار الحق کی میں بات آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے. اور دس از اے فیکٹ کہ وہ کرتا یہ تھا کہ وہ جب دوست وغیرہ شادی وغیرہ پہ کہیں پہ جاتے تھے تو وہاں پہ یہ وہ بجاتا تھا ایسے کر کے, اور وہ یہ گانا گاتا تھا. اس نے وہ بچپن سے سنا ہوا تھا یہ جس کی وجہ سے مشہور ہوا کنے کنے جانا بلو دے کار. تو یہ بجاتا تھا اور وہ دوست سارے تالی بجاتے تھے. تو یہ مختلف شادی, جس کی شادی ہوئی کسی کی دوست کی, تو اکٹھے ہو گئے تو وہ کہتے چل یار ابرار یار یہ کرو. تو وہ جو میرا دوست ہے ریحان خان, جو بیسیکلی میرا ایف ایس سی کا کلاس فیلو تھا اور ایم ایس سی کا اس کے ساتھ اس نے اینتھروپولوجی ایم ایس سی قائد اعظم یونیورسٹی میں کی, اس نے اس کو کہا کہ یار یہ تو بڑا جو گانا گاتا ہے نا یہ بہت زبردست ہے, اس کو لیٹس ریکارڈ اٹ. تو اس نے کہا یار میں تو ویسے ہی گا رہا ہوں. تو اس نے کہا نہیں یار اس کو ریکارڈ کرتے. اس زمانے میں یہ پرائیویٹ چینل نئے نئے آئے تھے, تو نیا جو چینل آیا نا تو اس میں اس نے ریکارڈ کر کے اپنا گانا, وہ میرے دوست نے اس سے ریکارڈ کروا کے, اور اس نے خود ہی وہ جو پہلا گانا جس کی ویڈیو چلتی ہے وہ میرے ایک دوست ہے اس کی شاپ پہ, اس کی بلکہ بزنس میں, اس کے آفس میں ایک لڑکا کام کرتا تھا, اس کے گھر میں جا کے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. وہ جو دوست میرا تھا نا اس کے جس میں یہ بلو جو اس کا گانا ہے نا اس کی ویڈیو نکالے نا پرانی, تو وہ جو گھر ہے وہ میرے دوست کے اس کا گھر ہے. تو اس نے مجبور کر کے کہ نہیں یار بناتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, کیا ہوگا, خود ہی کیمرے پکڑ کے بنا دی اور وہ بھیج دی. ود ان 1 year وہ گانا اتنا چلا کہ وہ ہی بیکیم اے اسٹار. آگے سے دیکھ لیں اس کا سارا کیریئر آپ کو پتہ ہی ہے. پھر وہ پولیٹیشین بھی بنا, یہ بھی بنا, ہاسپٹل چلا رہا ہے, کتنا کچھ کر رہا ہے. اور اس سے پہلے وہ میرے سے, میں اس کی تیاری کروا رہا تھا تھوڑی سی, میرے پاس بھی وہ آیا کہ یار یہ CSS کی تیاری کرنی ہے. HSN میں اس کو ایز اے ٹیچر جاب ملی ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ یار وہ میں جاب ہے, یہ تھوڑی سی جاب ہے, پتہ نہیں لائف کس طرح کی گزرنی ہے, تیاری نہیں ہو رہی. تو میں نے بھی اسے تھوڑا سا گائیڈ کیا کہ اچھا اس طرح کر یار. میرے دوست کا دوست تھا, میرا تو اتنا قریب نہیں تھا, بعد میں قریب ہو گیا. تو جسٹ آئیڈینٹیفائنگ دیٹ ون تھنگ چینج ہز لائف, رائٹ. تو آپ نے سب سے پہلے اپنی وہ چیز کرنی, اس کو پھر ڈیولپ کرنا, پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کو فائن ٹیون کرنا چاہیے. دس از ون تھنگ. نوئنگ وٹ یو ایکسیل ان اینڈ وٹ یو نیڈ ٹو امپروو از امپورٹنٹ ان لائف. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کس چیز میں اچھے ہو سکتے ہیں. اس کے پیچھے وہ جو سائیکی ہے پوری, وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اگر کسی میں کوئی خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کرے, کوالٹی ہے تو اس کو امپروو کرنا چاہیے اس کو, رائٹ. دوسرا پوائنٹ, گرو یور سیلف. پہلا تو ہو گیا نا, آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب یہ گرو یور سیلف کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بیٹرنگ یور سیلف, گیٹنگ آؤٹ آف کمفرٹ زون ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف یو. یعنی جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ہے اور اس کو آپ امپروو کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. اس کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ریگولرلی امپروو کریں, ڈیلی وہ کام کریں. یہ سوچیں کہ یار آج میں نے یہ ہوں, کل میں نے اس کا بیٹر ورژن کر کے نکلنا ہے. آج میں نے یہ کام کر لیا نا, تو اگلے دن آپ اٹھیں تو ٹائم نہ ضائع کریں. اگلے دن کو کہ یار
آگے سے ضرور بہتر میں کروں گا آج. تو گرو یور سیلف، اس کو کہیں گے آپ کہ گرو، آپ اپنے آپ کو گرو کریں. بی بیٹر ٹوڈے دین یسٹرڈے. تھنک واٹ ایریاز یو ہیو امپرووڈ ٹوڈے. اس کے بارے میں سوچیں کہ آج میں نے اپنے اندر کیا، اپنی اس کوالٹی کو میں نے کتنا امپروو کیا. بے شک وہ آیوٹا ہی ہو، بے شک تھوڑا سا بھی ہو، بٹ آپ ہر دن اس کو رکھیں گے یار آج میں نے اس سے زیادہ امپروو کرنا ہے. یہ وہ طریقے ہیں جو لوگوں نے آزما کر اپنے آپ کو امپروو کیا ہوا. تیسرا جو پارٹ ہے اس میں گین پاور. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنی آئیڈینٹیفائی کر لیا، پھر آپ نے اس کو ڈیلی بیسس پہ امپروو کر لیا، گرو کر لیا، تو آپ پاور کیسے گین کریں گے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں اس کو، بینگ کنیکٹڈ اینڈ سپورٹڈ بائی پیپل اینڈ منی. آپ اپنے اس جو آپ کی کوالٹی ہے اس کو جہاں سے سپورٹ مل سکتی ہے اس طرح کے لوگوں سے ملیں، سوشلائز کریں ان لوگوں سے. اور اگر اس میں کوئی پیسوں سے یا آپ خود یا آپ کی فیملی اس کو سپورٹ کر سکتی ہے، گو فار اٹ. سراؤنڈ یور سیلف ود لائک مائنڈیڈ پیپل. جس طرح کے ابرار اللہ کے ساتھ وہ بندہ تھا، اس کی وجہ سے وہ بن گیا. اگر وہ نہ ہوتا تو اس نے تو کبھی سوچنا بھی نہیں تھا. اینڈ ہی کیپٹ آن انسسٹنگ فار 1 year. میرا خیال وہ کہتا تھا 1 سال میں اس کو کہتا رہا کہ یار یہ تو نے بنانا ضرور ہے گانا، یہ تو نے ضرور کرنا ہے. وہ نہ کرتا تو کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا. اس کی فیملی نے آج تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہز ایلڈر بردر از مائی بردرز کورس میٹ، مائی سینئر آلسو. وہ کہتا تھا یار ہمارے خاندان میں یہ کدھر آ گیا یار. بہت دیر تک کہتا رہا، ابھی بھی بڑی مشکل اس کو بناتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن ایک بندے نے کہا کہ نہیں یار یہ تو نے کام کرنا ہے، بیکاز ہی واز لائک مائنڈیڈ پیپل willing to help you indirectly. اسی طرح widening circle of contacts, increase chances, open doors. لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو اپرچونیٹیز ملے گی نا لائف میں. گھر میں بیٹھ کے کیکون میں بند ہو کے کام نہیں ہوتا. آپ جائیں کریں، پتہ نہیں کس میں کون سی کوالٹی ہوتی ہے اور وہ آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو یہ گین پاور، اس سے آپ کو پاور ملے گی. سمجھ لیجیے تیسرا جو سٹیپ ہے. منی ان بینک پرووائڈ یو فریڈم ٹو کیش اپرچونیٹیز. یہ ذہن میں رکھیں. if you have money back somewhere, اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہیں نا تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے فریڈم کے ساتھ اپرچونیٹیز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو، نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، بٹ دین ریسورسز جنریٹ کریں اور وہ کریں. امپروو یور سیلف. اب آگے امپروو کے اوپر، وہ گرو والا پہلے وہ سارا سے، اب آگے وہ کہتے ہیں اس کو امپروو کیسے کرنا ہے. اس میں اسٹیمس فرام گڈ ورک ہیبٹس اینڈ پازیٹیو ایٹیچیوڈ. امپروو کیسے ہوگا؟ پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے ہوگا. اب کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے پازیٹیو ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ اسی چیز کو، یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس کو ہی پازیٹیولی لیں گے. وہ کہیں گے یار یہ بس ٹھیک ہے، اس پہ اسٹک ہو جاؤ، یہ کرتے ہیں اس طرح. کچھ لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہوتا ہے یار، بس چھوڑو یار، اس طرح ہی چل رہا ہے، بس چلنے دیں. تو دیز آر 2 different things. جو پازیٹیو لیتا ہے وہی لائف میں امپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی ہیبٹس ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کی لائف میں آپ اکوموڈیٹیو ہوں یا لوگ آپ کو لائک کریں. بیڈ ہیبٹس کے ساتھ یو کین ناٹ انٹر انٹو اے سرکل. آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کے لیے ڈینائی ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ کی ہیبٹس ٹھیک نہیں ہیں. ہیبٹس کیسے ٹھیک ہوں گی؟ ونس یو انڈرسٹینڈ یور سائیکالوجی. ونس آپ سمجھیں گے یار اس کو بیک ٹریک کریں اپنے آپ کو سارا. یہ کم از کم جتنا میں نے بیسک نالج دیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں. ادروائز گو انٹو لٹل بٹ آف ڈیٹیل آلسو کہ یار میری یہ ہیبٹ کی وجہ کیا ہے. وجہ پتہ ہو، ہاف آف دی کیور ہے وہ. Set priorities on a list and consider the consequences before start. This is very important. جب آپ کوئی اسٹارٹ کریں تو اس کے consequences پہلے دیکھ لینا چاہیے. Particularly those who wants to go to businesses. کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے consequences سامنے رکھ کے کریں. ایک عام محاورہ ہے کہ بزنس جو ہے نا نقصان سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ میں لگانے لگاؤں پیسے، اگر یہ نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا. That should be your question number 1. کہ اگر ہو گیا تو میں خودکشی تو نہیں کرنے چلا جاؤں گا، اتنے زیادہ پیسے تو نہیں لگانے لگا میں کہ برداشت نہیں کر سکتا. تو آلویز گو فار کیلکولیٹڈ رسک کر کے تو آگے چلیں. مینٹیننگ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ول ریڈیوس ٹائم. پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے کیا ہوگا؟ آپ کا ٹائم کم ہو جاتا ہے. جب آپ نیگیٹو ہوتے ہیں نا لائف میں کسی بھی چیز میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو آدھا ٹائم تو بیسا جو گزر جاتا ہے. اگر آپ پازیٹیو نہ ہونا، آپ کہتے ہیں اس طرح نہیں ہے، تو ایک نیگیٹو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے نا بیچ میں سے، ہی ول اسٹارٹ ویسٹنگ یور ٹائم. وہ کہے گا نہیں جی ہے کس طرح ہوئے گا، دسو جی اس طرح کیوں ہو رہا ہے، تو وہ اس میں ٹائم ضائع ہوگا. تو پازیٹیو ایٹیچیوڈ اگر آپ رکھیں، سوچیں بھی، تو یو کین پلان ویل. آپ ٹائم ریڈیوس کرتے ہیں اور جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح امپاور یور سیلف. ٹھیک ہے.
یہ صرف جو ورڈز ہیں نا یہ تو ٹپ کے لیے ہیں، ادروائز تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ کام کرنے چاہیے، یہ آپ کی ہیبٹ میں شامل ہونی چاہیے، جو چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں ان کو آپ پک کریں اس میں سے۔ Promoting positive image and creativity within your daily life can speed up the pace for achieving goals. ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنا اگر امیج بہتر رکھیں گے، پازیٹیو رکھیں گے لوگوں کے لیے لائف میں، تو آپ جلدی وہ کام کر لیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جلدی اس آبجیکٹیو کو حاصل کر لیں گے۔ اور ساتھ کریٹیوٹی ہونی چاہیے، مکھی پہ مکھی مت ماریں۔ اب تو یہ دور آ گیا، کریٹیوٹی کا دور آ گیا نا، یہ جو سارا سوشل میڈیا اور یہ سب، یعنی وہ لوگ جو جس طرح یہ فیس بک بنا لی جس نے، اب فیس بک کا آنر جو ہے وہ کتنے، اس کے پاس پتہ نہیں کتنے بلینز آف ڈالرز ہیں، لیکن وہ کریٹیو تھی نا ایک۔ آپ کو پتہ ہے فیس بک کیسے بنی تھی؟ ہارورڈ کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے آپس میں اپنا کمیونیکیشن کے لیے ایک انٹرنل ایک یہ بنائی کہ جی ہم آپس میں کمیونیکیٹ کر لیں گے، ای میل جس طرح سمجھ لیں میسیجنگ کے ذریعے سے، تو اس سے کرتے کرتے وہ فیس بک بن گئی۔ وہ اتنی چلی کہ ہی از اے ینگ گائے بٹ ہی ہیز گاٹ لاٹ آف منی۔ اس میں کریں کریٹو تھنکنگ مینس کنٹینیولی لوکنگ فار فاسٹر، بیٹر، ایزیئر اینڈ چیپر ویز ٹو، یہ جو سوشل میڈیا کرتا ہے فاسٹر، چیپر اور جلدی جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آلویز انالائز، ہمیشہ انالیسس کریں چیزوں کی، ایسے کر کے چھوڑ نہ دیں، انالائز کریں، بی کانشیس آف دی ایریاز یو آر ایکچولی گفٹیڈ ود اینڈ انالائز ان وچ یو نیڈ امپروومنٹ۔ انالیسس یہ ہے کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں، کس چیز میں مجھے ریکوائرمنٹ ہے انکریز کرنے کی۔ کیپ آبجیکٹیوز ان ویو، آلویز کیپ کہ میرا زندگی میں مقصد کیا ہے، کہ میں ایسے ہی تو نہیں یہ کام کری جا رہا، آبجیکٹیو کیا ہے، کہاں پہ میں نے پہنچنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔